टॉपिक का जो आज मैंने जो चूज किया उसका नाम है अंडर कंस्ट्रक्शन। ये कुरान तुम्हारे लिए तुम्हारे बारे में बातें करता। क्या तुम फिर भी अकल नहीं रखते? क्या तुम फिर भी समझ नहीं रखते? ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए इनको, इनके बाप के बेटे, इनके भाई, इनके खानदान, इनके माल जो इन्होंने कमाए हैं, अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीज तर है और जहाद फी सबीलुल्लाह से अजीज तर है, तो जाओ दफा हो जाओ जब तक कि अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला नहीं कर देता। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ऐसे फासिकों को कभी हिदायत नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वी आर बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस इज सनी आई शो। हम हर हफ्ते एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, और इस टॉपिक का जो असल पर्पस है ना, वो है अल्लाह के दीन के काम के लिए ना हम रेडी हो जाएं। और अल्लाह के दीन के काम करने के लिए ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ट्रेड्स होते हैं जिस पे हम ना काम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए, और हमारे जो माइंडसेट है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस चीज़ के लिए। टॉपिक का जो आज मैंने जो चूज़ किया उसका नाम है अंडर कंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करता हूँ, तो इंट्रोडक्शन करता हूँ अपने टॉपिक का। गौर कीजिएगा कि होता क्या है कि जब कोई इमारत या कोई बिल्डिंग बनती है ना, तो क्या आप देखते हैं, आपको देखा कि बिल्डिंग जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई बट अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट नहीं हुई प्रॉपर, उसकी बेस तैयार हो रही है। तो इस तो ना हम कुछ सीरीज बनाएंगे इसकी संडे नाइट शो की, इसमें ना हम अपनी बेस को ना रेडी करेंगे एंड देन अपर लेवल पे आएंगे। तो सबसे बड़ी जो मेन बात है, जो सबसे ज़रूरी समझने वाली बात है ना, वो इधर कुछ आयात हैं अल्लाह ताला की कुरान के अंदर, जो कि दिल ना दहक जाते हैं जिनसे। और कुरान ना अल्लाह की ज़िंदा किताब है। जिस शख्स ने भी कुरान को जिस चीज़ के लिए हासिल करना चाहा है, कोई भी चीज़ समझना चाहिए, अल्लाह ताला ने उसको वो दे दी है। कुरान ज़िंदा किताब है। कुरान आपसे बात कर रहा होता है। कुरान अदब बाबा को फरमाते हैं, मफ़हूम है कि ये कुरान तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में बातें करता है। क्या तुम फिर भी अकल नहीं रखते? क्या तुम फिर भी समझ नहीं रखते? स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बिना किसी ब्रेक के। टॉपिक का असल मकसद आपको इस आयत से पता चल जाएगा। अल्लाह ताला सूरह तौबा में आयत नंबर 24 में मफ़हूम बताता हूँ। उस आयत में अल्लाह ताला बात करते हैं कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि इनको, इनके बाप, इनके बेटे, इनके भाई, इनके खानदान, इनके माल जो इन्होंने कमाए हैं, इनके रिश्तेदार, और वो इन कारोबार जिनका अंदेशा है कि इनके हाथ से चले ना जाएं, और वो माल, सब चीज़ें अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीज तर है और जहाद फी सबीलुल्लाह से अजीज तर है, मतलब कि प्रायोरिटाइज पे ये चीज़ें हैं अल्लाह और उसके रसूल से और जहाद फी सबीलुल्लाह से, तो जाओ दफा हो जाओ जब तक कि अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला नहीं कर देता। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ऐसे फासिकों को कभी हिदायत नहीं देता। सुभान अल्लाह। अब इधर ना सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, इधर हर इंसान इस वक्त जो देख रहे हैं ना, उसे चाहिए कि अपने दिल में ना एक तराजू रखे, और एक तराजू में अल्लाह और उसका रसूल और जहाद फी सबीलिल्लाह रखें, और दूसरे तराजू में ये सारी चीज़ें रखें, माल, दौलत, घर, खानदान, माँ बाप। और अपने आप से ना देखें, हर इंसान झूठ बोलता है बट अपने आप से सच बोलना पड़ेगा हमें। और इंसान देखे कि क्या अल्लाह और उसके रसूल और जहाद भी सबीलिल्लाह से ज़्यादा अजीज उसे ये चीज़ें हैं, उसके माँ बाप, उसका माल, उसके दौलत, उसके कारोबार। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन नहीं था। तो अल्लाह ऐसे फासिकों का भी हदायत नहीं देता। ये भी याद रखें, हदायत उसे मिलती है जो चाहता है कि उसे हदायत मिले। हदायत उसे नहीं मिलती जो नहीं चाहता कि उसे हदायत मिले। अगर आप अल्लाह की तरफ चल के आते हैं ना, तो अल्लाह भाग के आता है। सुभान अल्लाह। अब इधर ना ज़रा इसे ब्रेक डाउन करते हैं और चीज़ों पे आते हैं कि अगर हम आज के दौर में अगर हम देखें,
بغیر کسی کو جج کیے اگر آپ ویسی سوسائٹی کو دیکھیں تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، اس کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پہلے ہے اور باقی میرے ماں باپ، رشتے دار اور مال بعد میں ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کا پتہ ہے، ہر انسان کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پریورٹائز پہ نہیں رکھتے، ہم نے اللہ کو سب سے نیچے رکھ دیا ہے اور ہمیں باقی چیزیں اللہ سے اوپر لے ہیں۔ یاد دیکھیے گا، کسی بھی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر آ جائے، اللہ ایسی محبت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ وہ چیزیں آپ سے چھین لیتا ہے صرف اس لیے کہ انسان کو عقل آ جائے اور انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک سورہ میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، وہ کیا چیز ہے جس چیز نے تجھے اپنے رب سے جدا کر دیا کہ تو اپنے رب کو بھول گیا۔ اگر ہم غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ٹون چیک کرنا، تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان، ایسی کیا چیز ہے کہ تو اللہ سے دور ہو گیا، اللہ سے غافل ہو گیا، کہ ہم نے اللہ کو بھول گئے اور وہ چیز ہمیں زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ انسان، چل ٹھیک ہے، تجھے مال پسند ہے، تجھے وہ فلاں شخص زیادہ پسند ہے مجھ سے، یا کوئی ایسی چیز آئی ہے جو تجھے اللہ سے عزیز ہو گئی ہے اور تو نے اللہ کو اپنی کوئن سے نکال دیا اپنی لائف سے۔ انسان میرے پاس بیٹھ تو صحیح نا، مجھے بتا تو صحیح وہ کون سی چیز ہے، بتا صحیح کہ رب نے سے تجھے بنایا، تجھے بڑا کیا، نطفے سے اس بڑا کیا ہمیں، اور ہم اس قابل پہنچے، تو ویسے وہ کیا چیز ہے کہ ہمیں اللہ سے جدا کر دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہتے ہیں انسان مجھے بتا تو صحیح، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الانسان کہہ رہے ہیں، انسان ما غرک بربک الکریم۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کافروں کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، مجھے بتا کہ وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے اللہ اور اس کے رسول سے جدا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب واپس نا ہم آتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت پر، سب سے بات کرتے ہیں، بریک ڈاؤن کرتے ہیں آیت کو، سب سے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت۔ اب انسان کرتا کیا ہے؟ ماں باپ کی محبت سے یہ نہیں کہ آپ نے جا کے کہتے نا کہ یار یہ میں کام نہیں کرنا، اف کہیں انہیں تنگ کریں، نہیں۔ ماں باپ کا بہت اہم درجہ ہے اسلام میں، ماں باپ کی ہر بات ماننی ہے، لیکن وہی والی بات ہے نا، حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ یہاں آپ غلط ہے، آپ شرک کرتے ہیں، میں شرک نہیں کرتا، میں صرف ایک اللہ کی بات کرتا ہوں۔ تو یہی والی بات ہے نا، ان کے ماں باپ کی رسپیکٹ تھی، پر فرسٹ پہ کیا تھا؟ اللہ، کہ ماں باپ کی ساری بات مانوں گا، لیکن جہاں اللہ اور اس کا رسول آ رہا ہے، اللہ اور اس کا رسول ٹھیک ہے، تو وہاں میرے فرسٹ پہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ آج کے دور آپ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے اور خاندان میں ایسے ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا، انسان کہتا ہے کہ جی اولاد اور مال کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن میں بہت جگہ ذکر کیا گیا ہے اولاد اور مال کا، کہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کیسے؟ آپ دیکھیں گے کوئی بھی شخص ہے، وہ بھائی کمانے نکلتا ہے، وہ حرام کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے اور مال کے لیے، حرام کما رہا ہے۔ تو اب دیکھیں گے چیزیں کیسے کنیکٹ ہو رہی ہیں آپس میں، اللہ تعالیٰ کیسے کنیکٹ کر رہا ہے چیزوں کو، کہ ہمیں زیادہ عزیز ہے، اور ترازو رکھیں کہ کیا یہ ماں باپ مجھے زیادہ عزیز ہے؟ وہ دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے خاندانی نظام میں ایسے ہوتا ہے، ہم باہر شادی نہیں کر سکتے، ہم فلاں نہیں کر سکتے، کہ ہمارے خاندانی نظام بھی کہتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے، بات اصل میں یہ ہے، خاندان تو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اللہ نہیں کہتا۔ اس لیے نا بہت سی چیزوں میں ایسا آتا ہے کہ ہم پریورٹائز نا اللہ تعالیٰ کو نہیں رکھتے، لوگوں کو رکھ دیتے ہیں۔ ایسا چیز تھی کہ اللہ کو پریورٹائز رکھا جائے۔ اگر ایک بار یاد رکھیے گا، اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں جو اسے زیادہ عزیز ہوتے ہیں اللہ سے، وہ مال اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو اسے زیادہ عزیز ہوتا ہے کہ میرا مال مجھے بچائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرعون دیکھ لیں، آپ کتنے بادشاہ دیکھ لیں، کیا ان کا مال انہیں بچا سکا؟ نہیں بچا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نہیں تھا نا۔ اگر کیا لائف ہے شخص کی جس شخص نے اپنی لائف میں سے خدا نکال کے سائڈ پہ کر دیا ہو؟ ہم نے اب آپ دیکھیں دین کی حالت کیسے پہنچے یہاں تک، ہم دیکھیں اسلام خطرے میں ہونا اور مسلمان خطرے میں ہو، تو اسلام کو بچانا پہلا فرض ہوتا ہے۔
آپ دیکھیں آج کل اسلام خطرے میں ہے یا نہیں؟ اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یعنی اسلام میں قانون، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ایک مسلمان بیٹھے ہیں سکون کی نیند سوتا ہے. وہ کیوں سوتا ہے؟ پریورٹی پہ اللہ نہیں ہے نا. وہ سارے کام کرتا ہے، اپنا سب کچھ، اپنا 100% ایفرٹس دنیا کے کاموں میں، دنیا کے مال میں دیتا ہے، اور پھر جو تھوڑی سی ایفرٹ بچتی ہے چلو میں اللہ کو دے دیتا ہوں. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. پیورٹی پہ اللہ ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں اگر مغرب کی اذان ہوئی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، اور اس کی بزنس میٹنگ چل رہی ہے، اور وہ کروڑوں کی میٹنگ ہے، تو کیا وہ پہلے نماز کو پریورٹی دیتے ہیں اپنی بزنس میٹنگ کو پریورٹی دیتا ہے؟ اندازہ لگا لیں آپ کس کو پریورٹی دیں گے. تو فرسٹ پہ کون ہے؟ اللہ. اور یہ کیسے ہم اور نہ ادھر یہ میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے بھی ہے، فرسٹ پہ میرے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے یار میں نے تو اللہ کو نا اپنی زندگی سے نکال کے سائڈ پہ کر دیا. یار پہلے میری یہ چیزیں آ جائیں، پہلے مال آ جائے، سب کچھ آ جائے، یہ بعد میں تو میں توبہ کر لوں گا، اللہ مان جائے گا، اللہ کو منا لوں گا. نعوذ باللہ. اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ میں گناہ کروں گا، توبہ کر لوں گا، وہ توبہ قبول کرے گا، اور ہم اس کنسپٹ سے کہتے ہیں، اس مائنڈ سیٹ سے کہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا توبہ کرنا اس کی صفت نہیں ہے، اس کی کمزوری ہے. اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے نا، وہ اس کی صفت ہے، اس کی کمزوری نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ گناہ کریں کہ اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے، تو ہم نے سوچ لیا کہ اس کی کمزوری ہے. حالانکہ اس کی کمزوری نہیں ہے. ہمیں اپنے ماں باپ زیادہ عزیز ہو چکے ہیں، ہمیں اپنا مال، اپنے بھائی زیادہ عزیز ہیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، جہاں بھائی کی بات آتی ہے، ہم بھائی کو پریورٹی دیتے ہیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، خاندان رشتہ داری کی بات آتی ہے، ہم رشتہ داروں کو پریورٹی دیتے ہیں. ہم نے پریورٹائز کیا ہوا ہے، اور اللہ کو سائڈ پہ دیتے ہیں. کیا سب سے اینڈ پہ اللہ کی بات دیکھیں گے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی بات دیکھتے ہیں. اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہمیں، کیونکہ ماں باپ نے کہا تھا، رشتہ دار نے کہا تھا کیا کر رہا ہے تو مارا جائے گا. حالانکہ موت اللہ کے ہاتھ میں تھی. اگر تمہیں رزق کا مسئلہ ہے تو رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو. اور تیسری، اللہ نے عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے جس کو تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہماری عزت خراب نہ ہو جائے. یہ 3 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اپنے پاس، اور تب بھی تمہیں یہ چیزیں زیادہ عزیز ہے اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو نہیں فاسقوں میں سے بن گئے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم تو نہیں فاسقوں میں سے بن گئے. یہ بات ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم فاسقوں میں سے نہ بن جائیں. وہ مال اور وہ گھر، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس نے جو گھر بنایا ہے کما کے، وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر ہمیشہ محفوظ رہے گا. موت آتی ہے تو غار میں بھی آ جاتی ہے، موت آتی ہے تو آسمانوں میں بھی آ جاتی ہے. موت نے تو آنا ہی آنا ہے، آپ موت سے بچ نہیں سکتے. وہ مال جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں نا، اصل میں یہاں نا ورلڈلی لائف کا بڑا آتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، صحابہ کو بتا رہے تھے کہ کافر مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو کہا کہ مسلمان کیا کم ہوں گے یا رسول اللہ اس تعداد میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے. تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ وہاں آ جائے گا. وہاں کیا ہے؟ موت کا ڈر آ جائے گا اور دنیا کی محبت آ جائے گی. اگر ہم اس حدیث کو بھی دیکھیں، کیا ہمیں موت کا ڈر نہیں آج؟ ارادہ کہ جو شخص، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. کہتے ہیں موت نہ آ جائے یار، موت نہیں، ابھی نہیں، میں نے اللہ سے ملنا، ابھی موت نہ آ جائے، میں تیار نہیں ہوں. اور وہ تیاری بھی نہیں کرتا اس چیز کے لیے. اللہ بھی ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا. اور یہ کتنی ہم نا اس آیت پہ ذرا غور کریں، کتنی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم جیسے مسلمانوں سے. اس نے پریورٹائز پہ چیزیں رکھ دی ہیں، مال کو آگے رکھ دیا ہے. اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، سائڈ پہ جا کے بیٹھو، جب تک تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں کر دیتا. اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. سبحان اللہ. کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ ٹرز ہیں اللہ کے خوف سے؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ اللہ انسانوں کے جو دل ہیں وہ ڈر جائے اللہ کے خوف سے؟ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر انسان نے، تیرا دل کیا اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا پتھر بن چکا ہے، ایسا ہو گیا کہ تیرے دل کو فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ
اس دل کے اندر نا دو ایک چیز رہ سکتی ہے, یا تو اللہ اس کا رسول رہ سکتا ہے یا دنیا رہ سکتی ہے. ہم نے اس دل میں نا اللہ اس کا رسول رکھ لیا اور دنیا سائڈ پہ کر دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیسے کمائیں گے, سب کچھ کریں گے تو یہی پرپز ہے. تو اس سیریز کا جو پرپز ہے نا کہ آپ لوگوں کا پرپز کلیئر کیا جائے اور بیسک بنائی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بیسک اس آیت سے کلیئر ہو جائے گی ہماری, کہ ہم سب سے پہلے پریورٹائز پہ تو اللہ کا دین لے کے آئیں, جہاد فی سبیل اللہ, اللہ اور اس کا رسول رکھیں. اگر پریورٹائز اس پہ ہی ہماری چیزیں نہیں ہے تو میں یہاں بیٹھ کے اگر بات کروں گا کہ یار اب دین کا کام کرنا ہے, ہمارا پرپز یہ ہے, اسلام میں یہ پرپز ہے, ہم اس پرپز پہ کیسے چل پائیں گے جب ہمارے ہر موڈ پہ ٹیسٹ آنے اور اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے پریورٹائز اللہ کو نہیں رکھا ہوا, اللہ اس کا رسول نہیں ہے پریورٹائز پہ. آپ صحابہ کے دیکھ لیں, صحابہ نے دنیا کو چھوڑا, دنیا کی محبت سے دور ہوئے, اللہ نے پوری کی پوری دنیا نے قدموں میں لا کے پھینک دی, اور ہم نے دنیا کو اپنا تاج بنایا اور ہم ذلیل و خوار ہو گئے اور دنیا بھی نہیں ملی ہمیں. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, فلسطینین بزنس مین تھا, انہوں نے کہا کہ ایک ایڈوائس اگر میں تو آپ لوگوں کو دینا چاہوں نا, وہ ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ لوگوں کو دنیا ملے, آپ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کو دنیا ملے, تو یاد رکھنا دنیا سے دور بھاگو اور آخرت کو پرائورٹی دو, دنیا تمہارے پاس خود چل کے آئے گی. جیسے حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ دنیا فار دیم آخرت فار اس. وہ دنیا ان کے لیے ہے, ہمارے لیے تو آخرت ہے. انسان کے اوپر جنت ہے, نیچے جہنم ہے, اور درمیان میں انسان ہے, اور ڈیلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ آگے اوپر نیچے ہوتا ہے, جنت جہنم جنت جہنم. اور اس سے انسان کو تبھی بھی عقل نہیں آتی, وہی والی بات ہے نا کہ ہم اللہ کے دین کا کام کرنے ہی نہیں چاہتے. ہم بڑے خوش ہیں کہ اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں, ہم خوش ہیں. صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا نا کہ آپ کو ہم نے کبھی ہنستے نہیں دیکھا, انہوں نے کہا کہ جب مسجد الاقصی کافروں کے حوالے ہو تو میں کیسے ہنس سکتا ہوں. اور وہی یوتھ آج کے دور میں رو رہے ہیں بیٹھ کے کیریئرز کے پیچھے, پیسے کے پیچھے, مال کے پیچھے, کہ مال زیادہ عزیز ہے, مال بچا بچا کے رکھنا ہے, مال نہ چلا جائے میرے ہاتھ سے, وہ کاروبار بنانے, گھر بنانے ہیں, میں نے میرا گھر نہ ڈوب جائے, میرا کاروبار نہ ڈوب جائے. اگر میں دین کا کام کروں گا تو میرا اصل پرپس کیسے چلے گا؟ اللہ کے مسکنسیپشن سے. پریورٹی اللہ کو دیتے ہیں, اللہ آپ کے معاملات بھی سمیٹ لیتا ہے. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. اور جس کی پیورٹی پہ صرف دنیا رہی تو اللہ پاورٹی کو اس کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے اور اسے کام بکھیر دیتا ہے. اور اگر انسان پریورٹی اللہ کو رکھتا ہے تو اللہ اس کے جو سارے کام ہیں نا, سارے معاملات کو سمیٹ لیتا ہے. دس از دا فائنل اسٹیٹمنٹ کہ ہمیں نا آج اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس آیت کو تھوڑا سا غور کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے پریورٹائز کسی کیا ہوا ہے. مال کو کیا ہوا ہے, ترازو رکھنا چاہیے ہمیں کہ مال ہمیں زیادہ عزیز تو نہیں ہو گیا. بیکاز انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو دنیا اس کے ساتھ کبھی لوئلٹی نہیں نبھاتی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ٹیسٹ کے لیے بنایا اور دھوکے کے لیے بنایا ہو اور کہا ہو کہ یہ دھوکا ہے, ڈسیپشن ہے, اور وہ چیز آپ کو خوشی نہیں کبھی دے سکتی, وہ ہمیشہ آپ کو دھوکا دے گی. اور آپ ہسٹری اٹھا لیں, جس نے دنیا کے مال کے پیچھے بھاگا, دنیا نے اس کو دھوکا ہی دیا اور وہ ذلیل و خوار ہو گیا اسی وجہ سے کہ اس کے مال زیادہ عزیز تھا. ہم دیکھیں گے ہمیں مال زیادہ عزیز تو نہیں ہے, تو ہم نے پریورٹی پہ کیسے آنا ہے, اس بھی سولوشنس پہ بات کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ کنسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, اپنی بیسک کہ ہمیں پرپس کیا ہے, ہم یہاں کیوں آئے ہیں, اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے. سب سے بڑا پرپس یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف یہ بنایا ہے کہ ہم سارے کام کریں, کمائیں, پیسہ سب کچھ کمائیں, اور صرف جی میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں یا کر لیتا ہوں, یا وہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا ہے. خلیفۃ الارض کا مطلب سمجھنا ہے ہمیں, اس کا مطلب کیا ہے. ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اس زمین پہ, تو ہم نے اپنے معاملات کیسے لے کے چلنا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جی بالکل آپ نے جی میں آئسولیٹ ہو جاتا ہوں, میں نے نہیں کمانا, نہیں. پریورٹی کی بات ہو رہی کہ اللہ کے دین سے زیادہ تو نہیں عزیز ہمیں, ہمارے ماں باپ زیادہ عزیز تو نہیں ہے,
ہمارے کاروبار، ہمارے رشتے دار تو زیادہ عزیز نہیں ہیں، ہماری بیویاں تو ہمیں زیادہ عزیز نہیں ہیں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہ مہر لگ جائے اور ہم فاسقوں میں سے کہلائیں. ہم نے اس دنیا میں اللہ کا انتظام، اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اللہ کا قانون قائم کرنا ہے. اور جب تک ہم اللہ کا قانون قائم نہیں کرتے، اللہ کا قانون قائم کرنے کے لیے اور مسلمان خود اللہ کو پرائرٹی نہیں دیتے، وہ قانون کیا قائم کریں گے؟ The basic thing is اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. اسی سیریز ابھی میں لے کے چلوں گا آگے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک بات کریں، خلیفۃ الارض پہ بات کریں گے، اینڈ دین وہ سیریز لے کے چلوں گا انشاءاللہ. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.